अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के ज़माने में ज़िम्मेदारियों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और कल हमने गुफ्तगू की अहादीस की तरवीज की कि हमें चाहिए कि अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को ख़ुद भी मुतालिया करे और अपने मजालिस और महाफिल में भी इन अहादीस का तस्करा करते रहे। और हमने उनके फ़वाइद की तरफ भी इशारा किया कि ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को इहया करना ये ख़ुद ग़ैबत के ज़माने में हमारे उन फ़राइज़ में से है कि जिसकी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अक़वाल और रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बल्कि उनके नाम का तस्करा करना तक यहाँ तक ज़रूरी है, लाजमी है कि हम अपने महाफिल में, अपने मजालिस में और दीगर जहाँ पर भी हो इन चीज़ों को तरवीज दे सके। और इसके ज़ेल में मैंने ये भी अर्ज़ कर दिया था कि बहुत सारे आज इस दौर में आप देख रहे हैं मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल को दूसरे लोगों के साथ निस्बत दिया जा रहा है। इस निस्बत को ज़ाहिर है कि इसको ये कहा जा सकता है कि हमारी ही कोताही है कि हमने हदीस की तरवीज को कम कर दिया। अब हदीस जहाँ पर तरवीज कम हुई तो वहाँ पर दूसरे लोगों ने उन्हीं अक़वाल को दूसरे लोगों के साथ दानिशमंदान, सियासीयून, जो भी लोग हैं जो मोतबर है, हर मुल्क में कुछ शख्सियात जो है वो मोतबर मानी जाती है, उन लोगों के साथ इनको ख़ास कर दिया और कहा कि ये इनका कहना है, तरहाली कि वो ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम या बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल होते हैं। तो हम लोगों की इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इनका तस्करा करते रहेंगे किसी तरीके से भी इंतशार दे सकते हैं। अगर एक इंसान है कोई ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख रहा है, यकीनन उसके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बयान कर सकता है, अपने घर में बयान कर सकता है और अपने जो महल्ले कार है जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर बयान करे। अहादीस का तस्करा ज़रूरी है और लाजमी है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि कल के इस गुफ्तगू में कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अहादीस को हम तरवीज दे सके। आज एक और ज़िम्मेदारी की तरफ जो बड़ी मुहिम ज़िम्मेदारी है वो है कि हम लोगों ने, हमारी ज़िम्मेदारियों में से ये भी है इस ज़माने ग़ैबत में कि हम अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत कर सकें। ज़ाहिर सी बात है कि यही बच्चे जो है वो जो अमानत हमारे पास है दीन की शक्ल में, शायर हुसैनिया है, ये अमानत है। मराज इज़ाम के बयानात मौजूद है कि हमारे पास अमानत है और हमें अपने अमानतदारी के साथ इस दीन को, जिसमें से शायर हुसैनिया है या दूसरी चीज़ें हैं, अक़ीदत महदवियत है, बहुत सारी बहस आ जाती है, या दीन की जो दूसरी चीज़ें हैं, इसको अमानतदारी के साथ अपने आने वाली नस्लों में इसको इंतकाल दे देना। और ये अमानतदारी के साथ इंतकाल देना चाहिए। सही तरीके से बच्चे को मुतवज्जह करना चाहिए कि इन चीज़ों की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, और इसको आगे वो लेके जाएंगे, वो अपने बच्चों को इंतकाल देते रहेंगे यहाँ तक कि ज़हूर हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का असर शरीफ आ जाए, जो कि आज भी असर है, असर इमाम है, लेकिन जो ज़हूर का ज़माना होगा हदीस में जैसे वारिद है कि उसकी एक ख़ास अहमियत और फ़जीलत है कि जिसमें मुतअद्दिद अहादीस में है कि एक जन्नत नुमा माहौल उस ज़माने में होगा। चूँकि इमाम जब ज़ाहिर हो जाएंगे और हर शख्स के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे तो उस वक्त ये एक ऐसा ज़माना होगा कि जिसको जन्नत से इंसान ताबीर कर सकता है। कोई धोखेबाजी नहीं, कोई फ़रेबकारी नहीं, कोई बुरे लोग उस दौर में नहीं है। तो ये वो दौर होगा कि जो एक जिसको कहा जाए गोल्डन दौर, ये उस ज़माने का दौर होगा। और
اس امانت داری کو، جہاں تک میں نے بات کی کہ ہمارے پاس جو دین ہے، اس دین کو امانت داری کے ساتھ انتقال دینا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ البتہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، مثلا یہاں عراق کا ماحول ہے، کربلا مقدسہ ہے، نجف اشرف ہے، یا جا کہ ایران میں جیسے مذہبی شہر ہے، وہاں پر زندگی اگر گزار رہا ہے تو یہ آسانیاں ہوگی کہ یہاں پر ہر چیز دینی اعتبار سے، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے والدین بڑے مؤثر ہوتے ہیں، والدین کے وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے۔ اور اس امر مہم میں چاہے معاشرہ اسلامی بھی ہو، لیکن اگر آپ کا گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے تو اس بچے کے اوپر غلط اثرات آ سکتے ہیں، چونکہ معاشرہ بے شک جیسا بھی ہو، لیکن ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے اس کے لیے وہ ہے والدین کی گفتگو، کہ جب والدین ان کو تربیت اگر صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، بے شک معاشرہ جتنا بھی اچھا ہوگا یہ بچہ جو ہے صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، ان ممالک میں بھی یہ تربیت کے جو وسائل ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے، وہاں اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے تربیت، کہ انسان اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی عقیدہ امامت، شاعر حسینیہ یا دوسرے جو مہم چیزیں ہیں احکام کے اعتبار سے، چاہے صوم ہے، صلاۃ ہے، نماز اور روزے کے احکام، یہ سب اپنے بچوں میں صحیح طریقے سے انتقال دے دینا۔ لیکن یہ میں جو شاعر کی طرف یا عقیدہ مہدویت کی طرف بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جان ہے، دین کی جان ہے۔ اگر اسی میں ہی بچہ جو ہے وہ اس عنوان سے کہ جو ہونا چاہیے، اگر اسی میں ہی ضعیف رہا تو وہ صوم صلات میں بھی یقیناً پھر اس کا عقیدہ جو ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ تو ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اپنے وقت کے امام کی معرفی کرانا، اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود کسی ایک حد میں ہو، ہمیں خود ہمارا عقیدہ صحیح ہو، تو جا کے ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اور یہاں میں ایک نقطہ مزید بھی عرض کروں، مخصوصاً ان مومنین کے لیے کہ جو غیر اسلامی ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ممالک کے جہاں پر اسلام کی اگر ترویج ہوئی بھی صحیح ہے تو وہ بھی فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں ہے، یعنی کم رنگ ہے۔ ویسے تو الحمدللہ پوری دنیا میں آثارات ہے، آزاداریاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس عنوان سے میں عرض کروں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ظاہر ہے کہ اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو اولاً تو اس کے لیے کوئی دینی بات وہ نہیں سنے گا، اگر سن بھی لی تو ظاہر سی بات ہے یا تو مسیحیت کی ترویج وہاں پر ہوگی یا کسی اور دین کی ترویج ہوگی۔ تو اس عنوان سے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری گھر میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ذمہ داری والدین کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس میں سے والدین میں بھی چونکہ والد ظاہر ہے زیادہ تر بیزی رہتے ہیں، اور آج کل خواتین بھی بیزی رہتی ہیں، تو زیادہ تر، لیکن پھر نسبتاً مرد کے مقابلے میں خاتون جو ہے وہ اس کی ظاہر ہے گھر میں ان کا زیادہ تر وقت ہوتا ہے اکثراً، تو زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ خود یہ والدہ جو ہے وہ بچوں کی صحیح طریقے سے ان کی تربیت کر سکے اور ان کو بتاتے رہے، بار بار بتاتی رہے، اور اگر بچہ کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو تربیت کرنے کے لیے اگر انسان ان کے اوپر بلند آواز میں کبھی ان کے ساتھ کلام کر دیا تاکہ وہ متوجہ ہو جائے۔ ابتدائی ایام بڑے مہم ہوتے ہیں، تو اسی عنوان سے چونکہ یہ نقش ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو چیزیں انسان بچپن میں سیکھتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کی زندگی میں وہ چیزیں رہتی ہے۔ میں اس عنوان سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اسماعیل دہان جو کہ عراق میں زندگی گزارتے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ اہل تسنن تھے اور والدہ جو ہے وہ اہل تشیع۔ تو والدہ جو ہے وہ چونکہ اس کا باپ نہایت متعصب قسم کا آدمی تھا، تو اس نے وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنی دین کی طرف رغبت دے، اور
ان کی والدہ جو ہے ظاہر ہے کہ شیعہ مذہب سے تھی، تو وہ ان کو دین مبین مذہب جعفریہ اور ان چیزوں کی ترویج کیا کرتی تھی اور ان کو بتاتی رہتی تھی، لیکن چونکہ یہ بچہ جو ہے زیادہ تر اپنے والد کے ساتھ مانوس تھا، تو زیادہ سے زیادہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ واقعہ میں اس عنوان سے بیان کر رہا ہوں کہ اثر کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اسماعیل دہان عربی زبان میں ظاہر ہے کہ یعنی دہن اور گھی کی خرید و فروخت کرتا تھا، تو ان کی اپنی ایک دکان تھی اور حلہ میں یہ زندگی گزارتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو جانا ہوا گھی کے خرید و فروخت کے سلسلے میں دوسرے شہر، تو وہاں یہ جاتے جاتے ایک مقام پہ پہنچے، پورا قافلہ تھا اور اس قافلے میں بہت سارے لوگ تھے۔ تو صبح کے وقت انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی کہ آپ اٹھ جائیں تاکہ آگے کا سفر کر سکے، لیکن یہ چونکہ زیادہ خستہ حال تھے اور زیادہ تر اس کی تھکاوٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ تھوڑے سے آگے چلے جائیں گے تو میں بعد میں اٹھ کے ان کے تعاقب میں چلا جاؤں گا۔ بعد میں یہ ہوا کہ کچھ ٹائم زیادہ گزرا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے جانا شروع کر دیا۔ صحرا میں پہنچا اور پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہے۔ تو یہ نہایت ہی پریشان ہو گئے، اب جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ پہنچ نہ سکے۔ جب نہیں سکے تو اس کے اوپر اچانک پیاس کی حالت طاری ہوئی، اور پیاس بھی شدید پیاس، چونکہ گرمی کا موسم تھا۔ تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کو مل جائے جو اس کو پانی پلا سکے، کم از کم اس کی زندگی بچ سکے، لیکن کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ حالت مزید بگڑتی رہی یہاں تک کہ یہ قریب الموت ہو گیا، موت کے نزدیک پہنچا، چونکہ ہے کوئی نہیں اور نہ اس کو پانی مل رہا ہے، اور یہ اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی، گرمی کی شدت، نہ کوئی سایہ ہے۔ اس نے سب سے پہلے اللہ سے توسل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی مقدسات تھے اہل تسنن کے وہاں پر انہوں نے بات کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری چیز ہے، بات یہ آئی کہ ان کے والدہ نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے امام زندہ ہے۔ یہ بار بار کہا کرتے تھے حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کائنات میں موجود ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، اور یہ بھی کہتی تھی کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے وقت کے امام سے توسل کر لیجئے گا، وہی آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس کے ذہن میں یہ آیا، اس نے کہا کہ میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اولاً تو میرا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ثانیاً یہ کہ اگر میں نے توسل بھی کی تو میں کس حالت میں ہوں، میں تو مذہب جعفریہ والا ہی نہیں ہوں، تو میری تو مدد نہیں ہوگی۔ تو یہ جب حالت مزید خراب ہوئی تو اس نے ایک عہد کر لیا کہ آج میں توسل کرتا ہوں اپنے والدہ کی زبان پہ، میں اعتماد کرتا ہوں، اگر آج یہ شیعوں کا امام میرے پاس پہنچا اور میری مدد کر دی، مجھے نجات دی تھی، تو واللہ میں آج کے بعد شیعہ مذہب اختیار کر لوں گا۔ اور اس نے جو توسل کیا تو توسل میں اچانک یہ مرگ حال تھے کہ اچانک میرے وقت کے امام آئے، تشریف لائے اور کہا اے اسماعیل دہان، جو تیرے والدہ نے کہا تھا وہ حق کہا تھا، سچ کہا تھا، میں ہی تیرے وقت کا امام ہوں، تو نے توسل کر لیا، مجھے بلایا تو میں آیا، پانی اس کو دے دیا، اور یہ اسماعیل دہان کہتے ہیں کہ ایسا پانی تھا کہ زندگی میں نے اس طرح کا پانی نہیں پیا تھا، پانی پیا جان میں جان آ گئی۔ تو مولا نے فرمایا کہ اب میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، تو اس نے شہر کا نام بتا دیا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سیدھا رستہ ہے، اس طرف آپ نے جانا ہے اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جب جانے لگ گئے تو پیچھے دیکھا تو وقت کے امام غائب ہو چکے تھے، لیکن یہ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ظاہر ہے کہ مولا کے کرامات اور معجزات تھے، دیکھا کہ شہر جو ہے وہ دکھ رہا ہے، پہنچا، دیکھا دور سے ان کا قافلہ بھی دکھ رہا ہے، پہنچ گیا وہاں، پہنچتے ہی دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور کسی جگہ پر یہ رکے، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیے، کھلے ہاتھ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ تو انہوں نے بڑے متعجب ہوئے کہ یہ شخص
ظاہر ہے کہ ہمارا ہم عقیدہ تھا، اہل تسنن تھا، یہ اہل تشیع کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ کہاں ہیں آپ کس طریقے سے اس مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جا چکے ہیں؟ کچھ بھی کسی کو نہیں بتا رہے تھے۔ ہدایت ایسی ہو گئی کہ میرے مولا نے ایسی ہدایت کر دی کہ اب یہ مکمل طور پہ اس کا عقیدہ ہی اور ہو چکا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی والدہ کی اس صحیح تربیت کا اثر تھا کہ اسماعیل دہان اولاً تو اس مشکل سے ان کی جان چھوٹی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی ہدایت ہو گئی۔ تو میں یہی اس عنوان سے کہوں گا کہ جو والدین کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور میں ذات خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہمیں جو نصیحت ہمارے والدین سے ملی ہے وہ آج بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ اور چیز ہے، لیکن یقیناً وہ نصیحتیں ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ بھی ہوں گے کہ آپ کے والدین نے جو بچپن میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو آج سے ہی ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں، صحیح طریقے سے ان کو یہ چیزیں بتا دیں، اگر خود نہیں بتا سکتے، ہماری اتنی اہلیت نہیں ہے، تو کسی ایک عالم دین کے پاس ان کو بیٹھا کے ان کو صحیح تربیت ان کی کرائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کر سکے، تو کسی ایک مربی کے پاس بھیج دے، ایسا شخص ہو جو اس کو صحیح طریقے سے ان کا عقیدہ بتا دے۔ یہ سب ممکن ہے، اور ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم، چونکہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے پاس یہ ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا تو یقیناً یہ تو کوئی شریف شخص جو ہے وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ جو امانت ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے، ان کو صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو امانت داری کے ساتھ پہنچا دینا۔ اور اس میں نے عرض کر دیا کہ سب سے مہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو بتا دیا جائے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ فضائل پڑھنا اور ہمیشہ ولایت کی باتیں کرنا صوم صلات رہ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اگر انسان ولایت میں مضبوط ہو گیا، وہ صوم صلات کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا جو بچہ ہے وہ اگر عزادار ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تیرا قصور ہے، اس کو تو نے صحیح طریقے سے ولایت کے بارے میں نہیں بتا دیا، وگرنہ ولایت کے بارے میں اگر صحیح بتا دیتے تو وہ عزادار وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی اور روزہ رکھنے والا شخص نہ ہو۔ عزاداری کا کیا مطلب ہے؟ عزاداری اوج معرفت ہے، اوج معرفت، عزاداری اور ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ تو جو صوم اور صلات ہے اس کا تو پابند ہوگا، خود بخود پابند ہو جائے گا ان چیزوں کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے اگر ہماری تربیت صحیح ہے، اولاً تو دیکھیں تربیت میں سب سے پہلی چیز وہی جو جملہ بہلول دانا کا تھا جنید بغدادی کے لیے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جنید آپ شیخ ہے اور لوگوں کو آپ تربیت کرتے ہیں، تو آپ کو کیا کھانے کے آداب کا پتہ ہے؟ کھانے کے آداب۔ جنید بغدادی نے کہا کہ میں کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے اور اپنے منہ میں آرام سے رکھنا چاہیے، پھر اس کے اوپر 40 دفعہ اس کو چبانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دائیں طرف رکھنا چاہیے کھانے کو۔ تو یہ سب چیزیں اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور کھانے کو آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، جلدی نہیں کھانا چاہیے۔ تو بہلول حکیم نے کہا کہ یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہے نا، یہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ کھانے کے یہ آداب نہیں ہے، کھانے کے یہ فروعات ہے، آداب ہے، لیکن اصل کھانے کے آداب نہیں ہے، یہ فروعات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل آپ بتا دیجئے گا۔ تو اس نے کہا کھانے کی اصل یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ حلال کا ہو، خوراک جو ہے وہ حلال کا ہو۔ حلال کا خوراک ہے جو آپ کھا رہے ہیں، آپ کی جو خوراک ہے، حلال کی خوراک جو ہے یہ جب انسان کھائے گا تو یہ سب سے پہلے جو ہے ادب یہی ہے کہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہو۔ اور حلال میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا، اور کس طریقے سے یہ شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، یہ خود انسان جانتا ہے کہ میں حرام کا کام کر رہا ہوں یا حلال کا کام کر رہا ہوں، یقیناً اندازہ ہے۔ تو بچوں کو سب سے پہلے تربیت اولاد میں سے یہ شامل ہے کہ ہم اچھا کھانا اور حلال کا رزق ان کو کھلائیں بچوں کو۔
حلال پیٹ میں جائے گا تو بچہ کچھ کر سکے گا. اب یہی ہے کہ آپ بے شک ان کو جتنا بھی وہ کر رہے ہیں کھانا ہی ان کا حرام کا ہے تو پھر بچے گا کیا. تو میں نے عرض کر دیا کہ بہلول حکیم نے جو کہا تھا کہ حلال کا ہونا چاہیے، باقی جو ہے وہ یہ تو فروعات ہے، یہ بات کی باتیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ تو تربیت اولاد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حلال کا کھانا اپنے بچوں کو کھلائیں. اور اس عنوان سے کہ اس کی پھر بعد میں جو ہے یہ سب چیزیں ان کو بتائی جائے گی. چونکہ یہ حلال اور حرام کے بارے میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، چاہے جو گناہ بھی کریں گے تو ان کی رحم و کرم اور شفاعت کو تو اللہ نہیں ٹھکرائے گا، تو ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. نہیں جی، ایسی شفاعت آپ کی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انسان ایک دفعہ اشتباہاً کوئی ایسا کام کرے تو وہ اور چیز ہے، لیکن یہ جو عمدن آپ بار بار اپنی غلطیوں کو جو ادامہ دے رہے ہو تو یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے. بلکہ یہ شخص اصلاً جو ہے یہ شخص مذہب اہل بیت پر ہی اس کا عقیدہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت میں کیا ہے؟ حرام اور حلال جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر انسان جو ہے وہ حرام کھا رہا ہے، نہ صلات نہ روزہ نہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہے. حرام رزق سے جا کے ہم زیارتیں کریں، حج پہ جائے، جا کے صفا اور مروہ میں جا کے قدم اٹھائے، ہم جا کے رمی جمرات کرے، شیطان کو پتھر مارے، یا زیارات اہل بیت علیہ السلام جائے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. حرام اور حلال جو ہے یہ نقطہ حیات جو ہے انسان کی تربیت کا، وہ ہے حرام اور حلال. سید شہداء علیہ السلام قربان جاؤں کیا خوبصورت جملہ انہوں نے عصر عاشور کہہ دیا، صبح عاشور کہہ دیا. جب خطبہ دینے لگ گئے تو بہت سارے لوگ وہاں پر تھے، لشکر یزید وہاں پہ موجود تھے. جب خطبہ ختم ہوا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. امام کا قول ہے، امام کی زبان ہے، امام کا کلام خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پیٹ میں حرام ہے، اثر نہیں ہوگی تم لوگوں کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یا اپنے خود کے تربیت، سب سے پہلے تو اپنی تربیت ہے، پھر بچوں کی بات ہوگی، تو ہم لوگوں کی سب سے پہلے غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور خود حلال کی غذا کھائیں، حلال کی غذا کھائیں. تو ہماری یہ نسلوں کو، حرام نسلوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. انسان کے پیٹ میں حرام ہے، بچہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے خون اور آپ کے جسم سے جو بچہ ہے آپ سے جو پیدا ہوگا تو ظاہر ہے حرام پھر اثرات تو رکھتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو خود اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے صحیح طریقے سے، اور اپنے اموال میں اپنے دقیق ہونا چاہیے، ہر چیز میں دقیق ہونا چاہیے، تاکہ اسی عنوان سے صحیح تربیت ہم اپنے بچوں کی بھی کر سکے، اور اس امانت داری کو جو ہمارے پاس ہے ان کو صحیح طریقے سے اپنے بچوں میں انتقال دے سکے. یہ ہماری غیبت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مہم ذمہ داری ہے، نہایت ہی مہم ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم ایسا کام کر سکے کہ گویا اپنے بچوں کو ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ کر سکے، اور اپنے بچوں کو ظاہر ہے کہ باقیات صالحات ہے یہ ہمارے لیے بھی مفید ہے. اور جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ کا بچہ امام کے لشکریان میں سے شامل ہوگا. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.